This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। ए मेरे परवरदिगार, मेरा सीना खोल दे और मेरे लिए मेरे काम को आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिराह सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। अस्सलाम वालेकुम dear students and respected teachers, my name is Aisha Siraj and I am working as a subject specialist in Punjab Education Foundation. उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपको आज के लेक्चर में खुशामदीद। तो हम लोग क्लास 4 का चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन हेल्थ पढ़ रहे थे, जिसके मैंने आपको 4 लेक्चर्स जो हैं वो पढ़ा दिए, जिनके अंदर पूरा चैप्टर कवर हो गया है। चैप्टर के अंदर मौजूद तमाम कंसेप्ट और तमाम टर्म्स जो भी यूज़ की गई हैं उनको मैंने वेल एक्सप्लेन, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये चैप्टर आपको पता है कि हमारी हेल्थ के बारे में है, डिजीज़ के बारे में है और किस तरह से हम अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं और बैलेंस डाइट क्या है, हमारी डाइट के मेन ग्रुप्स कौन से हैं जो कि हमारी रोज़मर्रा रूटीन में शामिल होने चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया है। फिर वाटर की क्या अहमियत है, हमारी बॉडी में साफ़ पानी की क्या अहमियत है, किस तरीके से पानी आलूदा हो जाता है, पानी गंदा हो जाता है और उस आलूदा पानी को हम किस तरह से दोबारा से साफ़ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब हमने ये आज का मेरा आखिरी लेक्चर है और इस लेक्चर में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज को हल करेंगे। तो चलें हम लोग अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो सबसे जो पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो है टिक द करेक्ट आंसर। आपको एक स्टेटमेंट के साथ नीचे 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, आपने स्टेटमेंट पढ़नी है और उन ऑप्शंस में से सही जवाब की निशानदेही करनी है। तो हम पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। If our body temperature increases from 98.6 Fahrenheit to 101 Fahrenheit, then its causes is। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे जिस्म का टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट से बढ़कर 98.6 फ़ारेनहाइट से बढ़कर 101 फ़ारेनहाइट तक हो जाए तो ये किस वजह से होता है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन है हॉट वेदर, ऑप्शन बी है फीवर या बुखार और ऑप्शन सी है सिटिंग इन सन या धूप में बैठने की वजह से और ऑप्शन डी है सिटिंग नियर फायर, आग सेकने की वजह से या आग के पास बैठने की वजह से। तो हमने अपने पहले लेक्चर में ये पढ़ा था कि इंसानी जिस्म का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल दर्जा हरारत है वो 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर टेम्परेचर इससे बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन को हम फीवर कहते हैं। ठीक है, या आपने पायरेक्सिया का वर्ड भी एक पढ़ा था। तो इस स्टेटमेंट का जवाब इफ़ आवर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम 98.6 फ़ारेनहाइट टू 101 फ़ारेनहाइट देन इट कॉजेज इज़। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि फ़ीवर, बुखार हो जाता है। ठीक है, इस कंडीशन को बुखार कहते हैं। दूसरी स्टेटमेंट की तरफ, दूसरे MCQ की तरफ चलते हैं। विच फूड हैज़ द हाईएस्ट कैल्शियम कंटेंट। जो दर्ज झैल में कुछ फूड के नाम दिए गए हैं उनमें से कैल्शियम सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है। पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए मीट यानी कि गोश्त, दूसरा ऑप्शन है राइस यानी कि चावल, तीसरा ऑप्शन है मिल्क यानी कि दूध और चौथा ऑप्शन है पल्स यानी कि दाल। तो हमने अपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था कि कैल्शियम जो है वो सबसे ज़्यादा मिल्की प्रोडक्ट्स में पाई जाती है। जो हमारा मिल्क ग्रुप है उसमें जितनी भी तरह की प्रोडक्ट्स आती हैं उन सब में कैल्शियम पाई जाती है। तो इनमें से जो दुरुस्त ऑप्शन है वो मिल्क है। सबसे ज़्यादा कैल्शियम मिल्क यानी दूध में पाई जाती है। ठीक है,
پھر تھرڈ MCQ ہے وٹ اسٹیپس ول یو ٹیک ٹو انشور ادرس ڈو ناٹ گیٹ دی فلو فرام یو. اگر آپ کو فلو ہے تو آپ کیا کریں گے کہ دوسرے لوگ آپ کے بیماری سے, آپ کے فلو سے محفوظ رہ سکیں. ٹھیک ہے, پہلا آپشن ہے آپشن اے واش ہینڈس, اپنے ہاتھ دھوئیں گے. آپشن بی ہے سلیپ فار مور ٹائم, دیر تک سوئیں گے. آپشن سی ہے سٹ ان دی سن, دھوپ میں بیٹھیں گے. آپشن ڈی ہے ویئر ماسک, ماسک پہنیں گے. تو ہم لوگوں نے یہ پریکاشنس میں پڑھا تھا, پریونشنس میں پڑھا تھا کہ اگر فلو ہوگا تو وہ ہم اپنے فیس پر ایک ماسک پہنیں گے. جب ہمیں چھینک آئے گی یا ہمیں کھانسی آئے گی تو ہمارے جراثیم جو ہیں وہ کسی دوسرے پرسن تک نہیں پہنچ سکیں گے. تو اس کا درست جواب جو ہے وہ ہے ویئر ماسک. فورتھ MCQs ہے وٹ از دی کاز آف پولیو. ٹھیک ہے, پولیو ایک بیماری ہے, کنٹیجیس ڈیزیز ہے. اس کی وجہ کیا ہے, کیوں پھیلتا ہے یہ؟ نمبر 1 آپشن ہے آپشن اے بیکٹیریا. نمبر 2 آپشن ہے بی آپشن وائرس. سی ہاؤس فلائی یعنی کہ مکھی. اور ڈی ماسکیٹو یعنی کہ مچھر. تو ہم نے پڑھا تھا اپنے چیپٹر میں کہ پولیو وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے, جس کو ہم پولیو وائرس بھی کہتے ہیں. تو اس کا درست جواب آپشن بی ہے, یعنی کہ وائرس کے ذریعے پولیو پھیلتا ہے. پھر کوشچن نمبر 5 ہے, MCQ نمبر 5 ہے اٹ از نیسیسری فار دی پریونشن فرام کنٹیجس ڈیزیز. در ذیل آپشنس جو دی ہوئی ہیں اس میں سے کون سی بات صحیح ہے یا ضروری ہے کنٹیجس ڈیزیز سے بچنے کے لیے؟ ٹھیک ہے, ہم کون سی تدابیر کریں جو نیچے دی ہوئی ہیں کہ ہم کنٹیجس ڈیزیز سے بچ سکیں. آپشن اے ہے ویئرنگ ماسک, واشنگ ہینڈس, ویکسینیشن. ماسک پہنیں, اپنے ہاتھ دھوئیں بار بار اور ویکسین لگوائیں. ٹھیک ہے. آپشن بی ہے ویئرنگ ماسک, ماسک پہنیں, واشنگ ہینڈ, ہاتھ دھوئیں, سٹنگ ان سن اور دھوپ میں بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے. آپشن سی ہے واشنگ ہینڈس, سٹنگ ان دی سن, ہاتھ دھوئیں, دھوپ میں بیٹھیں, سلیپ مور, زیادہ سے زیادہ سوئیں. اور ڈی آپشن ہے ویکسینیشن, ویکسین لگوائیں, واشنگ ہینڈ, ہاتھ دھوئیں, ناٹ سٹنگ ان دی سن, دھوپ میں نہ بیٹھیں. ٹھیک ہے. تو ہم اپنے چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں کہ ہاتھ دھونا بہت ضروری ہے کنٹیجس ڈیزیز کے لیے, ماسک کا پہننا بہت ضروری ہے کنٹیجس ڈیزیز میں, یہ ہم اس کی پریونشن میں پڑھ چکے ہیں. اور ویکسینیشن کروانا ضروری ہے, ویکسین لگوانا ضروری ہے. تو اس سوال کا جواب جو ہے وہ آپشن اے ہے, ویئرنگ ماسک, ماسک پہنیں, واشنگ ہینڈ, اپنے ہاتھ دھوئیں, ویکسینیشن اور ویکسین لگوائیں. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کا جو پہلا پورشن ہے ایکسرسائز کا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اس کے بعد ہے رائٹ شارٹ آنسرس. آپ کو کوشچن دیے ہوئے ہیں, ان کا آپ نے مختصر جواب دینا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلا کوشچن ہے رائٹ 3 ریزنز فار فالنگ سک. بیمار ہونے کی کوئی سی 3 وجوہات لکھیں. تو اب تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ بیمار ہونے کی وجوہات کون سی ہو سکتی ہیں, کیا وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم بیمار ہو سکتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ اگر آپ صاف پانی نہیں پیتے, ٹھیک ہے, آپ گندا پانی پیتے ہیں, اس کے اندر جراثیم ہوتے ہیں جو کہ آپ کو بیمار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ اچھی خوراک نہیں لیتے, ایک بیلنسڈ ڈائٹ نہیں لیتے, تو آپ کی باڈی کو جن بلڈنگ بلاکس کی ضرورت ہوتی ہے وہ پورے نہیں ہوتے اور آپ اس کی وجہ سے بھی بیمار ہو سکتے ہیں. پھر اگر آپ ایکسرسائز نہیں کرتے, اپنی باڈی کو موو نہیں کرتے, اپنی باڈی کو حرکت میں نہیں لے کر آتے, تو اس کی وجہ سے بھی آپ بیمار ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو صاف نہیں رکھتے, صفائی نہیں رکھتے اپنے ہاتھوں کی, اپنے جسم کی, تو آپ کے اوپر, آپ کی باڈی کے اوپر بہت سارے جراثیم جمع ہو جائیں گے جو کہ آپ کو بیمار کر دیں گے. ٹھیک ہے. یہ تمام وہ ریزنس, اور اس کے علاوہ بھی بہت سی ریزنس آپ کی بک میں لکھی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہم بیمار ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر اگلا کویشچن ہے ڈفرینشیٹ بٹوین کنٹیجس اینڈ نان کنٹیجس ڈیزیزز. کنٹیجس اور نان کنٹیجس ڈیزیزز میں کیا فرق ہے؟ تو یہ ہم نے اپنے پہلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ کنٹیجس ڈیزیزز وہ ڈیزیزز ہوتی ہیں جو ایک انسان سے دوسرے انسان میں پھیلتی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کہ فلو ہے, TB ہے, ہیپاٹائٹس ہے, پولیو ہے, کووڈ-19 ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے وہ بیماریاں جو ایک پرسن سے دوسرے پرسن میں نہیں ٹرانسفر ہوتی ان کو نان کنٹیجس ڈیزیزز کہتے ہیں, جیسے کہ ڈائبٹیز اور
कैंसर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि दी डिजीज़ विच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू दी अदर पर्सनस आर कॉल्ड कंटेजियस डिजीज़, ठीक है। इनकी मिसालें हैं फ्लू, टीबी, पोलियो और कोविड-19। नॉन कंटेजियस डिजीज़, the diseases which cannot be transmitted from one person to another person are called non-contagious diseases, जैसे कि डायबिटीज़ यानी कि शुगर और कैंसर के अमराज हैं, ठीक है जी। फिर आपका तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ कफिंग। खांसी आती है ना आपको, ये एक बीमारी भी है। बाज़-औक़ात वैसे भी आपको आमतौर पर बैठे बैठे भी खांसी हो जाती है। जब आपको फ्लू होता है, कॉमन कोल्ड होती है, उसमें भी आपको खांसी होती है। तो ये वैसे तो बीमारी है, ये सिम्टम है किसी भी बीमारी की, लेकिन इसका एक फ़ायदा भी है। ये फ़ायदा है कि जो आपका विंड पाइप है यानी कि सांस की नाली, अगर उसमें कोई म्यूकस है, बलगम या कोई भी फ्लूइड जमा हुआ है जिसकी वजह से आपको सांस लेने में तंगी है, तो जब आप खांसते हैं, ये क्विक रिस्पांस होता है, अचानक से आपको खांसी आती है, तो वो जो एक ऑब्स्ट्रक्शन है, वो जो एक रुकावट है आपकी सांस की नाली में बलगम की फॉर्म में या म्यूकस की फॉर्म में, तो वो खांसी से रिमूव हो जाती है और आपका विंड पाइप जो है वो क्लियर हो जाता है, साफ़ हो जाता है और आप आसानी से सांस ले सकते हैं, ठीक है। तो ये फ़ायदा है। द कफिंग रिमूव्स ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ विंड पाइप सच एज म्यूकस ऑफ विंड पाइप, ठीक है। जो बलगम फंसा होता है उसको ये रिमूव कर देता है, ख़त्म कर देता है, उस रुकावट को ये दूर कर देता है और आप आसानी से सांस ले सकते हैं। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डज वैक्सीनेशन सेव अस फ्रॉम कॉन्टेक्टिंग अ डिजीज़। वैक्सीनेशन हमें बीमारियों से किस तरह महफूज रखती है। तो वैक्सीनेशन के बारे में हमने बहुत ज़्यादा तफसील से पढ़ा था एक लेक्चर में। उसमें हमने ये कहा था कि वैक्सीनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जिसमें डॉक्टर्स जो हैं वो आपकी बॉडी में किसी भी बीमारी के जिसके लिए आप वैक्सीन लगवा रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप फ्लू के लिए वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो वो फ्लू के लिए जो ऐसे जर्म्स जो कि फ्लू पैदा करते हैं या फ्लू पैदा करने की वजह बनते हैं, उन जरासीम को लेते हैं, या तो उनको बहुत ज़्यादा वीक कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं, या फिर उनको टोटली मार देते हैं, ठीक है। तो वो जो वीक जर्म्स हैं और किल्ड जर्म्स हैं वो आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो जब वो जर्म्स आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिए जाते हैं तो क्या होता है, जो आपके अपनी बॉडी के फाइटर सेल्स हैं, ठीक है, जो आपकी अपनी बॉडी के इम्यूनिटी वाले सेल्स हैं, जो कि आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। वो फाइटर सेल्स, वो इम्यून सेल्स जो हैं आपके बहुत ढेर सारे बनना शुरू हो जाते हैं और वो एक्टिव हो जाते हैं किसी भी जरासीम के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। तो जब आपके बॉडी के अंदर असल जरासीम जो फ्लू के ताकतवर जरासीम हैं वो एंटर होते हैं, तो वो फाइटर सेल्स उनको किल कर देते हैं और आप फ्लू से महफूज होते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को आप वैक्सीनेशन कहते हैं। तो वैक्सीनेशन क्या है, किसी भी बीमारी के कमज़ोर या किल्ड जर्म्स को आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना और उसकी मदद से आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर देना, आपकी क़ुव्वत मदाफ़त को ज़्यादा मजबूत कर देना, ताकि वो जर्म्स से लड़ सकें और उनको ख़त्म कर सकें। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ़ बीमारियों से महफूज रहते हैं। और ये भी बात आपको याद रहनी चाहिए कि वैक्सीनेशन जो है वो बीमारी में नहीं लगाई जाती, बल्कि बीमारी से पहले जब आप बीमार नहीं होते उस वक़्त आपको वैक्सीन लगाई जाती है, ताकि आने वाले दिनों में अगर वो बीमारी स्प्रेड करती है, फैलती है, तो आप उसके जरासीम से महफूज रह सकें, ठीक है जी। फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय अ बैलेंस्ड डाइट, ठीक है जी। बैलेंस्ड डाइट से क्या मुराद है, तो मैंने आपको पहले भी लेक्चर में समझा चुकी हूँ कि ऐसी डाइट जिसमें वो तमाम अज्जा, वो तमाम कंपोनेंट्स शामिल हों जिनकी आपकी बॉडी को ज़रूरत है और उस मिकदार में शामिल हों जिनकी आपकी बॉडी को ज़रूरत है, ठीक है। तो इसको हम कुछ इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, अ डाइट दैट कंटेन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड in proper quantities and proportions to fulfill the need of the body is called a balanced diet, ठीक है जी। बैलेंस डाइट क्या है, मतवाज़न ग़िज़ा किसे कहते हैं, ऐसी ग़िज़ा जिसमें जिस्मानी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हर किस्म के ग़िज़ाई अज्जा मुनासिब मिक़दार में मौजूद हों, मतवाज़न ग़िज़ा कहलाती है। और जब आप
پراپر ڈائٹ لیتے ہیں، بیلنس ڈائٹ لیتے ہیں، تو پھر آپ صحت مند زندگی گزارتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ تو ہو گیا آپ کا دوسرا پورشن شارٹ کوشچنس کا آنسر. ٹھیک ہے. پھر آپ کا تھرڈ پارٹ ہے جس میں آپ سے پوچھا گیا ہے کنسٹرکٹیڈ رسپانس کوشچنس ہیں یہ کچھ، جس کا آپ نے جواب دینا ہے. آپ کو بک میں ایک پکچر دکھائی گئی ہے، یہ آپ کی بک کا ہے جی پیج نمبر 40. ٹھیک ہے، پیج نمبر 40 ہے. اگر آپ کے پاس کوئی پرانے سیشن کی بک ہے تو اس میں آپ خود دیکھ لیں. جو آپ کی بک ہے سیشن 2025 اور 26 کی، اس بک کا پیج نمبر 40 ہے. اس میں آپ کو ایک تصویر دی گئی ہے اور آپ سے پوچھا گیا ہے لک ایٹ دی پکچرز آف ڈرنکنگ واٹر فلٹریشن پلانٹ فار دی پبلک اینڈ رائٹ دی آنسر. یہاں پر ایک پلانٹ لگایا گیا ہے جو کہ واٹر کو فلٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس پکچر کو دیکھنا ہے اور نیچے آپ سے 3-4 سوالات پوچھے گئے ہیں، آپ نے ان کے جوابات دینے ہیں. سب سے پہلا سوال ہے وٹ از دی فنکشن آف اے فلٹر. فلٹر کا کیا فنکشن ہے؟ فلٹر کا فنکشن یہ ہے کہ آپ کے جو پانی ہے، آپ کے پاس اویلیبل پانی ہے، واٹر ہے، اس کے اندر کچھ ڈرٹ پارٹیکلز ہیں، کچھ ایسے پارٹیکلز ہیں جو کہ ہمیں کامنلی نظر آتے ہیں اور بعض اوقات نظر نہیں آتے اور وہ ہمارے پانی کو آلودہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فلٹریشن ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ہم پانی کو ایک فلٹر سے گزارتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ سارے جو ڈسٹ پارٹیکل ہیں اور وہ آپ ایسے پارٹیکلز ہیں جو کہ آپ کی صحت کے لیے خطرناک ہیں یا خطرہ ہیں، ان پارٹیکلز کو وہ فلٹر جو ہے اپنے پاس روک لیتا ہے اور صاف پانی کو گزرنے دیتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پانی جو ہے وہ بالکل صاف ہو جاتا ہے اور پینے کے قابل ہو جاتا ہے. تو فلٹر کا کیا فنکشن ہوا؟ فلٹر کا فنکشن ہوا پانی کے اندر سے ان تمام ذرات کو ریموو کر دینا، ان تمام ذرات کو روک لینا جو کہ پانی میں موجود ہوتے ہیں اور آپ کی صحت کے لیے خطرہ ہیں، آپ کی صحت کو خراب کر سکتے ہیں. تو فلٹریشن جو ہے وہ اس میں پانی آلودہ پانی یا گندا پانی صاف پانی میں تبدیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے کین فلٹریشن آلسو اسٹاپ دی جرمس. جب آپ پانی کو فلٹر کرتے ہیں تو کیا جرمس بھی رک جاتے ہیں اور جرمس بھی فلٹر پیپر کے اوپر ہی رہ جاتے ہیں، یا فلٹر جو آپ کے پلانٹس کے اندر فلٹرز لگے ہوتے ہیں اس میں رہ جاتے ہیں اور صاف پانی آگے جاتا ہے؟ تو اس میں اس کا جواب جو ہے وہ سمپل نہیں ہے، یس اور نو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی فلٹر پیپر میں سے اگر فلٹر پیپر ڈسٹ پارٹیکل کو روک لیتا ہے یا اور دوسرے پارٹیکلز کو روک لیتا ہے تو وہ جرمس کو بھی روک لیتا ہے. ایسا نہیں ہے، کیونکہ فلٹر پیپرز ڈفرینٹ سائزز کے ہوتے ہیں. یعنی کہ جو فلٹر پیپر کے اندر سوراخ موجود ہوتے ہیں، جو عام فلٹر پیپر آپ کی لیبارٹری میں پایا جاتا ہے، وہ فلٹر پیپر جرمس کو نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے جی، وہ فلٹر پیپر جرمس کو نہیں روک سکتا. اس میں سے صرف ڈسٹ پارٹیکل رکتے ہیں اور جرمس ایزیلی پاس ہو جاتے ہیں، چاہے وہ جرمس بیکٹیریا ہوں یا وہ جرمس وائرسز ہوں. دیکھیں نا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جرم کے سائز پر کہ جرم کا سائز کیا ہے اور آپ کے فلٹر پیپر کے اندر جو سوراخ ہیں ان کا سائز کیا ہے. اگر ان کا سوراخ بڑا ہوگا، ٹھیک ہے، تو بیکٹیریا گزر جائیں گے. ٹھیک ہے، اگر ان کا سائز چھوٹا ہوگا تو کچھ بیکٹیریا جو بڑے سائز کے ہوں گے وہ سٹاپ ہو جائیں گے، لیکن جو چھوٹے سائز کے بیکٹیریا اور وائرسز کا سائز تو آپ کو پتہ ہے بہت بہت زیادہ چھوٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، 0.02 سے 0.3 مائکرو میٹرز تک اس کا سائز ہوتا ہے. تو وہ فلٹر پیپر میں سے آسانی سے پاس آن ہو جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم سمپل ورڈز میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارا فلٹر پیپر ہے اس میں سے کچھ بیکٹیریا جو کہ تھوڑے بڑے سائز کے ہوتے ہیں وہ تو سٹاپ ہو سکتے ہیں، لیکن جو چھوٹے بیکٹیریا ہوتے ہیں اور تمام طرح کے وائرسز، کیونکہ وائرسز کا سائز بہت زیادہ مائکرو میٹرز میں بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ عام مائکروسکوپ سے نظر نہیں آتے، اس کے لیے الیکٹران مائکروسکوپ کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ وائرسز جو ہیں وہ فلٹر پیپر میں سے ایزیلی پاس آن ہو جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس طرح کے فلٹر پیپرز جو آپ کی خاص لیبارٹریز میں استعمال ہوتے ہیں ان کا سائز، ان کے جو اندر سوراخ موجود ہوتے ہیں ان کا سائز جو ہے وہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ بڑے بیکٹیریا جو ہوتے ہیں ان کو روک سکتے ہیں، لیکن چھوٹے سائز کے بیکٹیریا اور وائرسز کو وہ بھی نہیں سٹاپ کر سکتے، وہ بھی نہیں روک سکتے.
ٹھیک ہو گیا. تو سمپلی اس کا آنسر کیا ہوا کہ فلٹر پیپر جو ہیں وہ پارٹیکلز کو روک لیتے ہیں, ڈسٹ پارٹیکلز کو روک لیتے ہیں. اور اگر بہت اچھی کوالٹی کا فلٹر پیپر ہے, جیسے کہ آپ کے لیبارٹریز کے اندر مختلف ٹیسٹ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں, ان میں سے بیکٹیریا رک جاتے ہیں جو تھوڑے لارج سائز کے ہوتے ہیں, لیکن اسمال سائز بیکٹیریا اور تمام قسم کے وائرسز پاس آن ہو جاتے ہیں, گزر جاتے ہیں, وہ نہیں ان کو اسٹاپ کر سکتا. ٹھیک ہو گیا. پھر آپ کا اگلا سوال ہے ہاؤ کین جرمس بی کلڈ ان واٹر. اب ہم نے ڈسٹ پارٹیکلز کو نکال لیا, دوسرے اگر کسی اور طرح کے ذرات پانی میں موجود ہیں ان کو ہم نے فلٹر پیپر کی مدد سے یا واٹر فلٹر پلانٹ کی مدد سے ان کو ریموو کر لیا. تو جرمس کے لیے اب ہم کیا کریں گے, جرمس کو ہم کیسے ماریں گے یا جرمس کو ہم کیسے ختم کریں گے تاکہ واٹر جو ہے وہ آپ کے پینے کے قابل ہو سکے. تو پھر ہم اس کے اندر کلورین شامل کرتے ہیں, ایک خاص مقدار میں کلورین پانی کے اندر شامل کرتے ہیں. کلورین بھی بہت زیادہ مقدار میں ہم نہیں یوز کرتے, کیونکہ اگر ہم زیادہ مقدار میں کریں گے تو یہ آپ کی صحت کے لیے خطرناک ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ایک خاص مقدار میں کلورین کو پانی میں ڈالا جاتا ہے جس کی وجہ سے پانی میں موجود جراثیم کا خاتمہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ کا اگلا کوشچن ہے ہاؤ کین واٹر بی میڈ سوٹیبل فار ڈرنکنگ. پانی کو کس طرح سے پینے کے قابل بنایا جا سکتا ہے. تو ہم نے اپنے چیپٹر میں بہت تفصیل سے پڑھا ہوا ہے کہ جب پانی آلودہ ہو جاتا ہے, پانی گندا ہو جاتا ہے, تو ہم اس کو کس طرح سے صاف کر سکتے ہیں. اس کے لیے سب سے جو ایزیسٹ وے ہے, سب سے آسان طریقہ ہے, وہ ہے بوائلنگ آف واٹر. ٹھیک ہے, جس کے بارے میں ہم نے بہت ڈیٹیل سے پڑھا کہ صاف برتن میں ہم پانی لیں گے اور اس کو ہم آگ پر رکھ دیں گے, اور جب اس کے اندر بوائل آ جائے گا تو اس کو کچھ دیر تک ہم ابلنے دیں گے, اور اس کے بعد ہم اس کو ٹھنڈا کر لیں گے, اور اس ٹھنڈے پانی کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. وہ آپ کی صحت کے لیے خطرناک نہیں ہوگا بلکہ فائدہ مند ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک طریقہ کار ہے پانی کو سوٹیبل بنانے کے لیے اور پانی کو پینے کے قابل بنانے کے لیے. اور دوسرا طریقہ کار ہم نے کیا پڑھا ہے, دوسرا طریقہ کار پڑھا ہے فلٹریشن کا. ٹھیک ہے, یا تو آپ فلٹر پیپر کی مدد سے پانی کو چھان لیں, پانی کو فلٹر کر لیں, اس میں جو ڈسٹ پارٹیکلز ہیں, جو ذرات ہیں, وہ فلٹر پیپر کے اوپر رہ جائیں گے, اور صاف پانی جو ہے وہ آپ کے برتن میں چلا جائے گا. اور دوسری بات یہ فلٹریشن کے لیے اب جو ہے لیٹسٹ ٹیکنیکس آ گئی ہیں. آپ کے گھروں میں بھی فلٹر پلانٹ چھوٹا سا لگا دیا جاتا ہے جس میں پانی کو گزارا جاتا ہے, اور پانی کے تمام ذرات اور تمام جتنے بھی اس کے اندر مولک کثافتیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری فلٹر آؤٹ ہو جاتی ہیں, وہ فلٹر میں روک لی جاتی ہیں, اور صاف پانی آپ تک پہنچتا ہے. اور اگر ہم بڑے پیمانے کی بات کریں, جیسے کہ ہم لوگ بازار سے پانی کی بوٹلز لے کر آتے ہیں, بڑے بڑے پانی کی بوٹلز لا کر منرل واٹر ہم پیتے ہیں گھر میں, تو ان لوگوں کا کیا میکینزم ہے کہ وہ بڑے بڑے فلٹریشن پلانٹس لگاتے ہیں جس میں پانی کو بہت اچھے طریقے سے فلٹر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں بھی پانی صاف ہو جاتا ہے. پانی کے اندر جو بھی مکس ریت کے ذرے, مٹی کے ذرے یا کوئی اور ذرات یا گندگی پائی جاتی ہے تو وہ فلٹر پلانٹ کے اندر ہی رہ جاتی ہے, اور فلٹر پلانٹ جو ہے, واٹر فلٹر پلانٹ جو ہے, صاف پانی کو باہر نکال دیتا ہے جو کہ آپ کے پینے کے لیے سوٹیبل ہے, آپ کی صحت کے لیے مضر نہیں ہے, آپ کی صحت کے لیے خطرناک نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو ہے آپ کی یہ ایکسرسائز کے یہ کویشچن تھے جو کہ ہم نے کر لیے ہیں, اور اب آپ کا کیا کام ہے, آپ کو ایک ایکٹیویٹی, ایک انویسٹیگیشن دی گئی ہے اپنی بک کے اندر کہ آپ نے اپنے محلے میں, اپنی سوسائٹی میں, اپنے علاقے میں کسی بھی ڈاکٹر سے ملنا ہے اور ان سے یہ پوچھنا ہے کہ ہیلدی لائف کے پرنسپلس کیا ہیں, اصول کیا ہیں, وہ کون سے اصول ہیں جن کو اپنا کر آپ جو ہے وہ صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں. تو اگر آپ کے لیے یہ ممکن ہے تو آپ اپنے محلے میں کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ان سے تھوڑی سی گفتگو کریں. اس کے علاوہ اگر ہم اس چیپٹر کی بات کریں تو اس میں ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے کہ آپ نے صاف پانی پینا ہے, آپ نے نیند پوری لینی ہے, سلیپ ویل, ڈرنک واٹر, واش یور ہینڈ, اور ٹیک باتھ, برش کرنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے, ٹوائس اے ڈے, اور آپ نے بہت اچھی ہیلدی فوڈ کھانی ہے جس میں فروٹس ہوں, ویجیٹیبلس ہوں, میٹ ہوں, گرین ہو, ٹھیک ہے, ایک بیلنسڈ ڈائٹ لینی ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن اصولوں پہ عمل کر کے, جن چیزوں کو استعمال کر کے آپ ایک صحت مند لائف گزار سکتے ہیں. تو آپ اپنی کاپی میں
یہ جو پرنسپلس ہیں یہ آپ لکھ کر لا سکتے ہیں اور اپنی ٹیچر کو چیک کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ کا ایک چھوٹا سا پروجیکٹ دیا ہوا ہے ایکسرسائز میں. آبزرو دی کچن آف یور ہوم اینڈ فائنڈ آؤٹ دی فیکٹر وچ میں کاز ڈیزیزز. جب آپ گھر جائیں گے تو آپ نے اپنے گھر کا کچن یا باورچی خانہ وزٹ کرنا ہے. آپ نے اپنے کچن میں جانا ہے اور وہاں پہ آپ نے وہ تمام فیکٹرز کو آبزرو کرنا ہے, ان فیکٹرز کو نوٹ کرنا ہے جو کہ گندگی پھیلا سکتے ہیں اور گندگی کی وجہ سے آپ کو بیماریاں پھیل سکتی ہیں. مثال کے طور پر کہ کچن میں اگر سبزی بنائی جاتی ہے, سبزی کاٹی جاتی ہے, تو جو سبزی کا ویسٹ ہے, جو باقی سبزی کا گند بچ جاتا ہے, اس کو کیا پراپر ڈسٹ بین میں پھینکا جاتا ہے کسی شاپر میں بند کر کے, کیا وہاں پہ وہ صفائی کی جاتی ہے. اگر آپ گھی کے ڈبے یا اور چیزوں کے پتی, چائے کی پتی کا ڈبہ ہوتا ہے اور بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ آپ شاپر بیگ میں لے کر آتے ہیں, تو کیا آپ ان شاپر بیگز کو آپ پراپر جگہ پر پھینکتے ہیں؟ آپ نے کوئی ڈسٹ بین رکھا ہوا ہے؟ اور آپ کے کچن میں کیا پوری طرح سے صفائی ہے؟ آپ ڈیلی بیسس پر اپنے کچن میں آپ کا جو سٹوو ہے, جو آپ کا چولہا ہے, یا جو آپ کے کھانے پینے میں استعمال ہونے والے برتن ہیں, کیا آپ ان کو پراپر صاف کر کے, دھو کے, خشک کر کے رکھتے ہیں تاکہ اس پہ جراثیم پیدا نہ ہو سکیں اور جراثیم حملہ نہ کر سکیں؟ تو یہ تمام چیزیں آپ نے آبزرو کرنی ہیں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں آپ کے کچن میں جو کہ ڈیزیز کاز کر سکتے ہیں, بیماری پھیلا سکتے ہیں. تو نہ صرف آپ نے یہ نوٹ کرنی ہے بلکہ ان سے بچاؤ کے طریقے جو ہم نے پڑھے ہیں ان کے ذریعے آپ نے ان سے بچنے کی بھی کوشش کرنی ہے. تو یہ آپ کی ایکسرسائز کمپلیٹ ہو گئی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ریسپیکٹڈ ٹیچرز, آج ہم نے کلاس 4 کا چیپٹر نمبر 3 جس کا نام ہے ہیومن ہیلتھ, اس کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا. اس کے ہم نے تمام ٹاپکس پڑھ لیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے پریکٹس کویشچن بھی میں نے آپ کو دیے تھے جو یقیناً آپ نے اپنے اسٹوڈنٹ سے سالو کروائے ہوں گے اپنے ساتھ مل کر, اور آج ہم نے اس کی ایکسرسائز کو بھی حل کر لیا ہے. تو اب اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہوم ورک ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے کچن کو آبزرو کریں, وہاں پر جتنی بھی گندگی پیدا کرنے والی چیزیں ہیں ان کو نوٹ ڈاؤن کریں. آپ کسی ڈاکٹر کو وزٹ کر سکتے ہیں اور ان کا انٹرویو کر کے وہ تمام پرنسپلس کو جان سکتے ہیں جو کہ ہمیں صحت مند رہنے کے لیے مدد کرتے ہیں یا ضروری ہیں. ان کو آپ اپنی کاپی میں نوٹ ڈاؤن کر کے اپنے ٹیچرز کو چیک کروائیں. تو آج ہمارا یہ چیپٹر ختم ہے. امید ہے کہ اس چیپٹر میں جتنا بھی مٹیریل دیا گیا ہے, جتنے بھی کانسیپٹس دیے گئے ہیں, جتنی بھی ٹرمینالوجی یوز کی گئی ہے, اب آپ لوگوں کو وہ سب سمجھ آ گئی ہوگی. آپ کے آنے کا, آپ کے لیکچر سننے کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.